अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि शहर फैसलाबाद का मौसम जो है गुज़श्ता रोज़ बड़ा खुशगवार हो चुका था बारिश की वजह से, लेकिन आज सूरज मियाँ जो हैं वो आंखें दिखा रहे हैं। अलबत्ता कुछ ठंडी हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में उस तरह से जो ज्यादती नहीं हुई जिस तरह से पिछले दिनों के अंदर देखने को मिली। लू चल रही थी, बड़ा गर्म मौसम था शहर फैसलाबाद का। अब आज मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश होगी या नहीं होगी, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद होंगे। नारू, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ अब्र रहमत बरसने की वजह से फैसलाबाद में जो गर्मी की लहर थी उसका जोर टूट गया है। अगर आज के दिन की बात की जाए तो दिन के आगाज़ के साथ ही कभी सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं तो कभी सूरज बादलों की ओड़ में छुप जाता है। फैसलाबाद का मौसम खासा खुशगवार हुआ है इस वक्त। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों के मुकाबिल जो कि 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा पारा रहता था, आज फ़कत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता था फैसलाबाद में 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, वो आज ज़्यादा से जो कम से कम रिकॉर्ड किया गया है वो फ़कत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 74% नमी है फैसलाबाद की फ़िज़ा में इस वक्त। और शहर फैसलाबाद में जो हवाओं की रफ्तार है वो 3 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले से नवीद सुना रखी है कि इन दिनों आज के रोज़ भी बारिश के इम्कानात हैं, कल के रोज़ भी बारिश के इम्कानात हैं और ईद के पहले 2 रोज़ भी अब्र रहमत बरसेगी। जी बहुत शुक्रिया नारू, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महकमा मौसमियात ने ये जो खुशी सुनाई है इसके बाद शहरी जो है वो काफ़ी खुशगवार मूड में होंगे, क्योंकि ईद का दिन एक ऐसा दिन होता है कि हर एक की कोशिश होती है कि यार ये खुशगवार गुजरे। गर्मी की वजह से सारे लोग परेशान थे, अब बारिश होनी है तो बारिश की वजह से जहाँ पे फ़ायदे होते हैं नुकसान भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आलाइशें जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर जब कुर्बानी होती है उसके बाद गली मोहल्लों के अंदर देखने को मिलती हैं। उसकी वजह से जब बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाएगा, बदबू और ताफुन फैलने का खतरा है। तो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा टास्क होगा इस दफ़ा ईद पे अगर बारिश होती है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि कॉरपोरेशन और इसके साथ साथ वासा का अमला भी मुतहरक होगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। ये तो वेदर की सिचुएशन थी, वेदर के हवाले से तो खुशी हमने आपको सुना दी, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से है। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर आपने देखा होगा मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये चीज़ें जब से आई हैं तब से बच्चों में तालीम का रुझान जो है उस तरह से नहीं देखने को मिल रहा है जैसे पहले था। क्योंकि एक वक्त होता था कि जब बच्चों में कोई एक्टिविटीज़ होती थी तो उनको बुक रीडिंग जो है वो सिखाई जाती थी, ना सिर्फ सिखाई जाती बल्कि इसकी आदत डाल दी जाती थी, और मुख्तलिफ किस्म की नज़मों की, पोइम्स की जो बुक्स हैं उनको ला के दी जाती थी, कहानियाँ सुनाई जाती थी, स्टोरीज़ की बुक्स ला के दी जाती थी। लेकिन आजकल आपने देखा है कि बच्चों में उन तमाम चीज़ों का रुझान मैं कहता हूँ ख़त्म होने के करीब है, नापैद हो चुका है। अब बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, मोबाइल के ऊपर होते हैं। अब मोबाइल कितना डिस्टर्ब कर रहा है इनकी तालीम को, और क्या इसके जहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कोई, और कोविड की वजह से हमारा निज़ाम तालीम जो है वो कितना डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि आपने देखा 2 साल मुकम्मल स्कूल जो हैं वो बंद रहे, और बंद होने की वजह से एक जो रूटीन ऑटो पे सेट होती है, बच्चे रोज़ाना स्कूल जा रहे होते हैं और उस्ताज़ा के साथ मुलाकात हो रही होती है, उस्ताज़ा उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं क्लास में, ना सिर्फ तालीम के हवाले से बल्कि तरबियत भी उनकी की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का फुकदान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ उनका करवा दूँ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ मौजूद हैं। जहांगीर, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ मिस नीलोफर हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। जहांगीर की तरफ चलते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। जहांगीर साहब, क्या कहेंगे, मोबाइल कितना असरअंदाज है बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर? अच्छा हनान, जब से कोविड के बाद से सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। इससे पहले तक सख्ती ज़्यादा थी बच्चों पे कि आपने मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं करना, मोबाइल के पास नहीं जाना। स्कूल्स में, कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड आवेज़ा थे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मना है। इवन टीचर्स को भी मना था कि आप क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन से अवॉइड करें।
اچھا کہیں جگہوں پہ اب بھی پابندی ہے، لیکن چونکہ ہم نے موبائل فون خود تھمائے بچوں کو کووڈ میں کہ آن لائن کلاسز لیں، واٹس ایپ گروپس بنائیں، شیئرنگ کریں، اپنا ہوم ورک بھی واٹس ایپ پہ ہو رہا تھا اور اسائنمنٹ بھی واٹس ایپ پہ ہو رہی تھی، ایون ایگزام بھی ہمارے آن لائن ہوتے رہے. اب اس موبائل کو واپس لینا بچوں سے ناممکن بات ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کے اثرات جو ہیں اور مستقبل میں بھی ہمیں نظر آئیں گے رزلٹ کی صورت میں کہ رزلٹ ڈاؤن جا رہے ہیں ہمارے بچوں کے. یہ ایک ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ 5ویں 8ویں کے بالخصوص بچے، ان کا سائنس، میتھ، انگلش یہ چیزیں چیک کی گئیں، ان کے رزلٹ ایٹ لیسٹ 30 to 40% ڈکریز کر گئے تھے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اب دیکھیں انڈرسٹینڈنگ اگر بچوں کی نہیں ہوگی تو وہ کیا رزلٹ دیں گے اور وہ رزلٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا. کیونکہ کووڈ میں تو ان کو گریس مارکس دے کر پاس کرتے رہے کہ ان کو کہا جی آپ کو 100% پاس کر دیا، 3 پیپر لیے اور 16 مضامین میں ان کو رزلٹ دے کے پاس کر دیا. اور اسی طرح سے ایک کلاس کا پیپر ہوئے، ایک کے نہیں ہوئے تو اس کو ملٹیپلائی کر کے پاس کر دیا. اب ایسا نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے پچھلے 1-2 سال سے جو رزلٹ بھی آ رہے ہیں نا بہت ہی پور آ رہے ہیں. مطلب سب سے آج تک کے میرا خیال ہسٹری میں سب سے پور رزلٹ پچھلے سال 9th کا آیا ہے 43%. 43% کا مطلب ہے کہ آپ کے 57% بچے جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں یا سپلیاں لے کے بیٹھے ہیں. اب وہی بچے اس سال انہوں نے میٹرک پارٹ 2 کا دیا ہے. اچھا ان کے ساتھ سپلیوں کا بوجھ بھی تھا اور 10th بھی تھی اور اس کے بعد کووڈ کے اثرات بھی تھے. کیونکہ کووڈ میں ایک تو انہوں نے رزلٹ جو تھا وہ کنٹینٹ کم کر دیا تھا، اسمارٹ سلیبس جس کو کہا گیا تھا، یا کم کر دیا تھا کہ 60% تک بچوں نے کرنا تھا اور اسی میں سے ایگزام دینے تھے. اس کے بعد دوبارہ 100% ہو گیا تو بچوں کی پرفارمنس آٹومیٹکلی تھوڑی ڈاؤن گئی کہ 2 سال انہوں نے پڑھا 50-60% اور پیپر بھی پورے نہیں دیے اور اس سے اگلے سال ان کو فوری 100% برڈن ڈال دیا گیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی پالیسی ایسی نہیں تھی کہ گریجولی ان کو آنا چاہیے تھا کہ 60 سے 80 کرتے پھر 100 پہ آتے. اب ایک دم سے بچوں پہ جو برڈن ڈالا ہے نا، کیونکہ ان کو فارغ رہنے کی، سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کی اور آن لائن کی عادت پڑ گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ فزیکل کلاسز ہوئیں اور یہ ہوا سلیبس پورا 100% ہو گیا تو بچوں کی جو عادات بگڑ چکی تھی نا 2 سال میں کووڈ کے، وہ ابھی تک اثرات باقی ہیں اور اگلے کچھ سالوں میں رہیں گے، جس کا سامنا ٹیچرز کو بھی کرنا پڑتا ہے، جس کا سامنا تعلیمی اداروں کے سربراہان کو بھی کرنا پڑتا ہے اور ایٹ دا اینڈ پیرنٹ تو کر ہی رہے ہیں رزلٹ کی صورت میں بھی اور بچوں کی عادات بگڑنے کی صورت میں بھی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. مس نیلوفر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کووڈ کے اثرات اب بھی اسکولوں اور کالجوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں بچوں کی تعلیم؟ جی حنان، میں جہانگیر کی بات میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو موبائل نے نہ صرف بچوں کے رزلٹس کو ڈاؤن کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں نے سوشل میڈیا سے لرننگ کی اور ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا، اس سے ان کے اخلاق پہ اور بچوں کے مینرز پہ بھی بہت زیادہ اثرات ہوئے. اور اس کے ساتھ جو کووڈ کے بعد کے آفٹر ایفیکٹس ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بچوں میں جو میتھمیٹیکل پریکٹسز تھی، جو ڈکٹیشن تھی بچوں میں، جو ریڈنگ سکل ڈیولپمنٹ تھیں، جو لائیو کلاس روم میں بچے لرن کرتے تھے چیزیں، وہ نہ ہو پائیں. اچھا اس کے بعد ایک چیز تھی جو ہم اگر کوئی ایکسٹرا ٹائم دیتے تو ہم اس کو کور کر سکتے تھے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ ایکسٹرا کوچنگ دیتے یا اپنے اسٹوڈنٹس کو موبائل سے دور کرنے کے لیے ہم ان کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جاتے. جیسے ریسنٹلی ہمارا ایک وزٹ ہوا تو دائرکم نے اپنے کولیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ کیمپس میں مارشل آرٹ کلاسز کروائیں. تو اسٹوڈنٹس کو وہ ٹائم جو وہ موبائل پہ اسپینڈ کرتے تھے بڑی خوشی سے انہوں نے اس کو چھوڑا اور وہ اس میں انہوں نے انٹرسٹ لیا اور اس میں بہت اچھا انہوں نے بچوں نے پرفارم بھی کیا. تو اگر ہم اپنے بچوں کو وہاں سے لانا چاہتے ہیں واپس اور اپنے رزلٹس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز، کو کریکولر، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف لانا ہوگا تاکہ بچوں میں جو ہے وہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں میں بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو سکے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. سوشل میڈیا کے دیکھیں ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. لیکن جس ٹائم پیریڈ پہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اور جس ایج پیریڈ پہ ہم بچوں کو موبائل یا سوشل میڈیا دے رہے ہیں اس کے لیے پازیٹیو رول پلے نہیں کر پا رہا. وہ بچہ بہت اچھا اس کو یوز کر سکتا ہے بٹ جب وہ بزنس مین بنے گا، جب اس بچے کو اس کی ضرورت ہوگی. آج اگر اس کو موبائل کی ضرورت اس کو کہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے؟ اگر اس نے ٹائم دیکھنا ہے اس کے پاس کلاک موجود ہے، اگر اس نے پکس لینی ہے تو اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت اس بچے کی موبائل ضرورت نہیں ہے، اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے بکس. اس کو اس کی طرف کنسلٹ کرنا چاہیے. لیکن ہمارا بچہ اور پھر دوسرا جب بچہ اس کو یوز کرتا ہے تو اس کی اٹینشن اسپین ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اس کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، اس کی لسننگ ویک ہو رہی ہے، اس کا فوکس ویک ہو رہا ہے. جب وہ اس کو چھوڑ کے بھی پڑھائی کرنے لگتا ہے تو اس کا آدھا گھنٹہ اٹینشن اسپین کو دوبارہ سے لانے میں لگ جاتا ہے.
اس وجہ سے بچے کے جو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں وہ کم یوز میں آ رہے ہیں، اس وقت بچے کا جو ٹائم ویسٹیج ہے اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو جہانگیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو نیگیٹو اسپیکٹس جو ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا پیرنٹس کو توجہ دینی چاہیے یا پھر ٹیچرس کو؟ اچھا حنان، اوور آل میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ بھی انوالو ہیں، کہ ہماری حکومت نے کہہ لیں یا ہماری انڈسٹری نے کہہ لیں کبھی رول پلے نہیں کیا کہ بچوں کے لیے کنٹینٹ پروڈیوس کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا بھی کنٹینٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا اپنا پروڈیوس کردہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بچوں کو لے کر خاص کر، کیونکہ بچوں کے لیے کبھی بھی ہماری نہ انڈسٹری نے کام کیا ہے، نہ کارٹون انڈسٹری ہمارے ہاں ہے کوئی، نہ ہماری گورنمنٹ نے کبھی ایسا چیک اینڈ بیلنس لگایا ہے کہ دیکھیں ایسی سائٹس کو بلاک بھی کیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کے پاس ساری اتھارٹیز موجود ہیں، لیکن آپ کے بچوں تک جو کنٹینٹ آ رہا ہے نا، کوئی اس میں گیٹ کیپنگ نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا چیک کرنے والا اس کو وہ نہیں ہے۔ جو آپ کے انڈیا کے کریکٹرز ہیں وہ سارے بچوں کو پتہ ہیں، جو آپ کے فارن کریکٹرز ہیں جو آپ کے وہ سارے بچوں کو پتہ ہے، اور ان کی عادات کے حوالے سے بچوں میں بدتمیزی، لڑائی جھگڑا، ایگریشن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسپائڈر مین جب مووی پہلی بار آئی تھی تو ایک ریسرچ ہوئی تھی انہی کے علاقوں میں کہ بہت سارے بچوں نے اس کو اصلی سمجھ کے خود اسپائڈر مین کو اپنے باڈی پہ رکھ کے کٹوایا کہ شاید میرے میں بھی کوئی ایسی طاقت آ جائے، اور بہت سارے لوگوں نے جمپنگ سٹارٹ کی چھتوں سے جا کے اس طرح سے، تو بہت سارے واقعات ہوئے، بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی، کیونکہ بچوں کی ابھی مائنڈ جو ہے نا بالکل وہ کہتے ہیں نا خالی اور کچے ذہن، تو ان کو لگتا ہے کہ جو میں ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں یہ اصل میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہمیں کیونکہ بچے کو نہیں پتا کہ ریالٹی اور ہے اور سوشل میڈیا کا جو کنسٹرکٹ ہے وہ اور ہے، وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹام اینڈ جیری اور فلاں وہ ایک دوسرے کو مارتے بھی رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے بھی یہی سمجھتے کہ میں ایک دوسرے کو ماروں گا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ کارٹون کی طرح وہ بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایگریشن آ جاتا ہے اور بدتمیزی آ جاتی ہے اور ورڈنگ ایسی آ جاتی ہے جو کہ اخلاقی طور پہ بچوں کو زیب نہیں دیتی، یا اس عمر کو اس ایج فیکٹر میں، اس طرح سے اب ڈبنگ کا آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا زمانہ ہے ٹک ٹاک اور فلاں چیزوں پہ، تو اس میں گانے ایسے ایسے لگے ہوتے ہیں، بچے بھی پھر وہ گنگناتے ہیں اور ویڈیوز ایسی ایسی ہوتی ہیں، تو بچوں پہ نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہے کیونکہ کنٹرول، چیک اینڈ بیلنس، مانیٹرنگ کچھ نہیں ہے۔ اب پیرنٹ جو ہے اگر بچے کو اسٹڈی کے پرپز کے لیے دے رہا ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کی کلاس ٹیچر کے نوٹس آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں، تو اس سے جب بچہ تھوڑی دیر پیرنٹس ادھر ادھر ہوں گے تو بچہ ٹک ٹاک پہ بھی جائے گا، ویڈیوز پہ جائے گا، یوٹیوب، فیس بک، ہر چیز تو اوپن ہے، تو اب چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ پیرنٹ کو بھی نہیں اتنا پتا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیونکہ اب ہر پیرنٹ بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس لگائے یا کڈز یوٹیوب کر دے یا اس پہ جو پابندیاں ہیں وہ ایٹ لیسٹ موبائل کو ریسٹرکٹ کر دے، تو اگر پیرنٹ لگا بھی دیتے ہیں تو اکثر وہ کہتے ہیں نا آج کل کی جنریشن ہم سے زیادہ آگے، تو ان کو ان پابندیوں کو توڑنا زیادہ آسان لگتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے یوٹیوب اگر ہمارے یہاں بند ہوتی ہے، لوگ وی پی این اور یہ وہ یوز کر کے اس کو یوز کرتے ہیں، جو بھی ایپ آپ پاکستان میں بند بھی کریں گے تو جن کو پتہ ہے وہ اس کا راستہ نکال لیتے ہیں اور دوسری کنٹری سے ہو کے آن لائن وایا وہ یہاں پہ بیٹھ کے یوز کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کانٹینٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے لیے؟ اگر کانٹینٹ ہی ایسا بنا دیا جائے جس سے ان کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں، تو یہی تو گورنمنٹ اور ہماری انڈسٹری اور جو اس سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہے سوشل میڈیا انڈسٹری سے، ان کو چاہیے کہ بچوں کے لیے کنٹینٹ پروڈیوس کریں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی اس حوالے سے نہ گورنمنٹ سیریس ہے، نہ انڈسٹری ہے، اور نہ ہی ہماری یوتھ، کیونکہ یوتھ اس وقت سب سے زیادہ انگیج ہے ہمارے لوکل کنٹینٹ پروڈیوس کرنے میں، ان کا بھی کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز پروڈیوس کریں جو بچوں کے لیے بینیفیشل ہو، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہو، اور یہ بھی ریسرچ ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں موبائل ہر ایک کے پاس ہوگا لیکن اس کا ایجوکیشنل پرپز کے لیے یوز وہ لیس دین 5% ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے پاس موبائل ہونے کے باوجود ہم نے خود بھی اس پہ ایجوکیشنل ویڈیو کبھی نہیں دیکھی ہوگی، نہ بچے کو کبھی دکھائی ہوگی کہ یہ ایجوکیشنل ویڈیو ہے اس کو دیکھو، تو ہم خود بھی بچے کو موبائل دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بچے انجوائے کرو اپنا ٹائم اور ہم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو قصور اس میں ہر انڈیویجول کا ہے سوسائٹی کے، وہ پیرنٹ کا بھی ہے، یوتھ کا بھی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ کنٹینٹ پروڈیوس کر رہی ہے ہمارے یہاں، لیکن وہ کنٹینٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیسا کنٹینٹ ہے، اس میں سوائے اپنی پاپولیرٹی اور شوبز کے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پرپز ہے کہ جو اس سوسائٹی کو کوئی بینیفیشل ہو اور ایتھیکل ہو اور بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے خاص کر ہو۔ بالکل ٹھیک کہا۔ آپ کیا کہیں گی، بچوں کے لیے کوئی اسپیشل کانٹینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے پروڈیوس کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، اس میں پہلے تو میں یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گی
पहले जहांगीर साहब ने भी एक बात की कि वालिदैन अगर उस पर चेक एंड बैलेंस रखना भी चाहें तो हमारी जो जनरेशन है वो उससे कहीं आगे है और वो तमाम पाबंदियों को तोड़ना जानती है। उसमें अभी एक रिसेंटली मुझे एक सेमिनार में जाने का इत्तेफाक हुआ। बैरिस्टर मोहम्मद दानिश साहब हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका विजन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस के। तो एक सेमिनार था इफेक्टिव पेरेंटिंग पर। वहाँ पर एक चीज़ को देख के बहुत तकलीफ हुई और वो ये थी कि जब इस चीज़ को साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा था तो जो वालिदैन हैं वो ब्लेम कर रहे हैं टू ईच अदर, और अगर फादर के साथ कोई बात हो रही है तो वो मदर को ब्लेम कर रहे हैं, और मदर के साथ बात हो रही है तो वो फादर को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए, जहाँ से बच्चे को मौका मिलता है और वो जो चाह रहा है वो करता जा रहा है। मतलब पहले हमें अपना जो घर पे एक सिस्टम है ना उस पर भी वर्किंग करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा मेयार तलीम दे सकें और उनमें अच्छी मैनर्स और हैबिट्स प्रोड्यूस कर सकें। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग अपना जो एजुकेशनल सेक्टर्स में बच्चों को कंटेंट इस तरह का दें कि वो बच्चों के लिए इंटरेस्ट का बायस बने, तो सोशल मीडिया को बच्चा छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाए। यहाँ पर एक ड्रॉबैक हमें मिलता भी है अपने एजुकेशनल सिस्टम में, और एजुकेशनल सिस्टम टू एग्जामिनेशन सिस्टम तक जाते हुए कि हम अपने बच्चों को क्रैमर बना रहे हैं। हम उसको बुक देते हैं जिसमें उसका फिर इंटरेस्ट अब नहीं रह गया हुआ, सिंपल है, उसमें उसके लिए इंटरेस्ट कोई नॉवेलिटी नहीं आती है। अगर हम वहाँ पर बच्चे को अपना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराएं, स्किल बेस्ड लर्निंग कराएं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं तो स्टूडेंट का वहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर वहीं से हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दें और वो बच्चा खुद कुछ क्रिएट करे और सोशल मीडिया पर वो बच्चा कुछ अच्छा पॉजिटिव अपना एडिशन रोल प्ले करे, ना कि वो सिर्फ गानों पर या दूसरी चीज़ों पर या कार्टून पर या इस तरह की चीज़ों पर मिमिक्री पर फोकस करे। जब हम उसको कुछ पॉजिटिव एडिशन दे रहे होंगे, उसके माइंड में कुछ डाल रहे होंगे, तो हमें कुछ पॉजिटिव उसका आउटपुट भी मिल रहा होगा। बिल्कुल, आउटपुट पॉजिटिव लेने के लिए सोच क्या होनी चाहिए, इसके पीछे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मिस नीलोफर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मैडम, आप क्या समझते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए क्या कोई ऐसी वेबसाइट भी गवर्नमेंट की तरफ से बनानी चाहिए जिसमें कार्टून्स हों और उसके अंदर कोई सबक दी जा रही हो, या कार्टून्स जैसे पोइम पढ़ते हैं तो उससे मज़ीद उनको सीख मिलेगी? जी बिल्कुल है ना, जिस तरह से अभी हम रिसेंटली एक रिसर्च देखते हैं वो हमारे तक पब्लिश अभी फॉर्म में नहीं पहुंची, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तरफ से जो थी उनकी जो हमें कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट पे के बच्चों के लिए एक ऐसा कोर्स ऑफ कंटेंट डेवलप किया जाए जिसमें बच्चों के तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके सिलेबस का हिस्सा बनाते हुए उसके लिए छोटे छोटे हम क्लिप्स और कार्टून की शक्ल में बच्चों को, क्योंकि स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम इमिटेशन बाय सीइंग, वो बच्चे सीखते हैं। हम इस तरह की चीज़ें डेवलप करें कि हम बच्चे को क्रैमिंग नहीं करा रहे बट वो देख रहा है और सीख रहा है। और अगर ये चीज़ इसको सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से अगर इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म से मिलती है और बच्चों तक ये चीज़ पहुंचती है तो डेफिनेटली बच्चे को जो चीज़ मदर बार बार, जो टीचर बार बार कह रहा है वो बच्चा देखने से ज़्यादा जल्दी पिक कर जाता है। क्योंकि जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं वो कॉपी कैट होते हैं, वो जिस चीज़ को देखते हैं स्पेशली 3 इयर्स की एज तक, और उसके बाद तो फिर बच्चे जो है वो बहुत जल्दी अपनी बातों को मनवाना शुरू कर देते हैं, जबकि वहाँ तक बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं जहाँ तक वो कार्टून देखने के शौकीन होते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के लिए अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो बच्चे उसको ज़्यादा जल्दी पिक करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहांगीर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कोई वेबसाइट होनी चाहिए? अच्छा हनान, गवर्नमेंट का जितना भी फोकस है ना एजुकेशन को लेकर वो सिर्फ किताब पे है, किताब 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 और एग्ज़ाम। अच्छा, और एग्ज़ाम और किताब से बच्चों को निकलना ही नहीं देते कि बच्चा जो है वो किताबी कीड़ा बन जाए, वो रट्टा लगाए और जो किताब में लिखा है वही छाप के आ जाए पेपर में। हमारे हाल में ये है कि 99% लेने वाले बच्चे भी वो आप सोसाइटी में देखें तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होते हमारी सोसाइटी के। मतलब आप किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएं, बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले रहा होगा लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो आंखों में आंखें मिलाकर अपना प्राइज़ वसूल करे या वो ऑडियंस की आंखों में आंखें डालकर देखे। तो वो उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको डेवलप करने पर ना गवर्नमेंट ने कभी फोकस किया है, ना हमारे कुछ सिलेबस का ऐसा पार्ट बनाया कि इसके आउटकम ये हों कि बच्चा कॉन्फिडेंट हो। ये मेरा नहीं ख्याल कि कभी गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है कि बच्चे को आपने मार्केट में जब भेजना है उसकी सिर्फ डिग्री काम नहीं आएगी। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो आपकी टॉप जो 10 इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपकी CV नहीं देखती, वो आपकी डिग्री नहीं देखती, वो आपको अपने स्किल पे, टैलेंट पे और आपके इंटरव्यू पे जॉब देती है। उसको डिग्री रिक्वायर नहीं है।
آپ کی گوگل کو اور باقی انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ٹاپ انڈسٹریز ہیں ان کو آپ کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی اسکل کو, آپ کی کمپیٹنسی کو, آپ کے انٹرویو میں آپ کی کتنے آپ ایکسپریسو ہیں اس کو دیکھتی ہے, کتنے آپ پرابلم سالونگ ہیں وہ چیزیں دیکھتی ہے. لیکن ہمارے ہاں صرف کتاب 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 اس چیز کو بچوں میں اور اتنا زیادہ اس کو انگیج کر دیا گیا ہے کہ آپ ایگزام تک ہمارے مائنڈ میں کتاب کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں آتی. اب بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ کتاب پہ فوکس رکھتے ہیں, جو دوسرے وہ بالکل ہی کتاب سے بہت دور چلے جاتے ہیں. ہم نے بیچ کا راستہ رکھا ہی نہیں ہے, یا کتاب کے قریب آ گیا یا بچہ بہت دور چلا گیا. تو ہمارے ہاں آپ کو دونوں طرف ایکسٹریم نظر آتی ہیں. فیل ہونے والوں کی تعداد بھی ایک لمبی لائن ہے, اور جو 90% سے ابو لینے والے ہیں وہ بھی لمبی لائن ہے. ہمارے جب سے یہ ایگزام سسٹم ایسا ہوا ہے کہ 90% سے اوپر نمبر آ رہے ہیں بچوں کے, تو اس کی بھی ایک لمبی لائن ہے, اور جو فیل ہونے والے ہیں ان کی بھی لمبی لائن ہے. کیونکہ ہم نے بیچ میں جو ایوریج ہے نا وہ کم کر دی ہیں. اب ایوریج ہی آگے نکلتے ہیں ہمیشہ. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ٹاپرز ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں, فیلئر والے بھی ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں. ایوریج اسٹوڈنٹ ہی ہمیشہ آگے نکلتے ہیں, کیونکہ وہ نہ تو بہت زیادہ کتابوں میں انوالو ہوتے ہیں, نہ بہت زیادہ کتابوں سے دور چلتے ہیں. تھوڑا بہت کتابیں جتنی چاہیے پاس ہونے کے لیے اتنا وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ خود میں کانفیڈنس اور باقی ایکٹیویٹیز. اور دیکھیں اب سپورٹس میں جو بچہ جانا چاہے گا پیرنٹس کہیں گے نہیں آپ کی پڑھائی کا حرج ہوگا, حالانکہ سپورٹس آپ کو فزیکلی فٹ رکھے گی. اسی طرح سے آپ اگر ڈیبیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اور آپ کا ووکل اچھا ہوگا, ایکسپریسو زیادہ ہوں گے. لیکن اکثر پیرنٹس اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی بچوں کو جانے سے روکتے ہیں کہ نہیں آپ کی کتابوں کا پڑھائی کا حرج ہوگا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بچہ 90% سے اوپر نمبر لے گا تو آگے میرٹ بنیں گے. اور ہمارے میرٹ سسٹم میں بھی کوئی اتنی ویٹیج نہیں ہے, نہ سپورٹس کی نہ فلاں کی. اس میں ہم نے کوٹا رکھ دیا ہے کہ 1-2 بچے آئیں گے سپورٹس کے, 1-2 بچے ڈیبیٹ والے آئیں گے, لیکن ہم نے اس کو ویٹیج نہیں دیا کہ اوپن میرٹ میں اس کے نمبر رکھ دیں کہ جو ان فیلڈز میں ہو تو ان کو اوپن میرٹ میں آگے آنے کا موقع دیا جائے. ہم نے 1-2 سیٹیں رکھ دی. وہ ٹیچر کو پتا ہوتا ہے یہ سپورٹس کوٹے پہ آیا, اس نے پڑھنا کچھ نہیں ہے, اس نے کھیلنا ہی ہے, تو وہ اس کی پڑھائی پہ فوکس اتنا نہیں دیتے. تو ہم بچے کو بالکل کنارہ کش کر دیتے ہیں پڑھائی سے. اور اگر اس کو آپ مکسچر بنا لیں جوائنٹلی کہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم پڑھائی میں بھی اچھا ہو, ایٹ دا سیم ٹائم اسپورٹس میں بھی ہو, ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ کوئی ڈرامہ سوسائٹی جوائن کر رہا ہے یا وہ ڈیبیٹ کلب جوائن کر رہا ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس میں کوکولر ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایک تقسیم کر دی جاتی ہے. موسٹلی بہت کم ادارے ہوں گے جن میں جوائنٹلی بچوں کو لے کے چلا جاتا ہے, لیکن موسٹلی ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ اسپورٹس میں ہے تو ٹیچر کو پتا ہے یار اس کی اٹینڈنس لگا دے, اس کو بھیجے آگے بس, کیونکہ اس نے سپورٹس میں ہی رہنا. تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو جوائنٹلی اس کو پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چلے اور اس کی باقی ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ چلیں. صرف پڑھائی جو ہے نا یہ ناکافی ہے ہماری سروائیول کے لیے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا ہے بے روزگار, پڑھے لکھے بے روزگار ہزاروں کی تعداد میں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن ان کے پاس سکلز نہیں ہیں, ان کے پاس کمپیٹنسی نہیں ہے. انٹرویو میں جاتے ہیں جناب, وہیں پہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے اپنی ڈگری کو, اپنے آپ کو کہ میں اس قابل ہوں, میں نے ماسٹرز کیا فلاں سبجیکٹ میں. اب ماسٹرز اپنے سبجیکٹ کو جو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا تو میرا خیال ہے اسے نوکری کا حق ہی نہیں ہے. تو اس نے اپنے آپ کو 2 سال میں 4 سال میں پریپیئر ہی نہیں کیا مارکیٹ میں جانے کے لیے. اب ریسنٹلی ایک اسلامیہ کالج میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ڈسپلے تھا, لاسٹ سیمسٹر کے بچے تھے, ان میں سے 4-5 بچوں سے رینڈملی میں نے پوچھا کہ آپ نے اب لاسٹ سیمسٹر کیا کرنا ہے. اب ایک بچہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ اس نے اس کے بعد کیا کرنا ہے. اب ڈگریاں ہاتھ میں لے کے جب جاب لے کے نکلیں گے آپ کے مائنڈ میں کچھ نہیں ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے, تو پھر کیسے جاب ملے گی آپ کو. یہ میرے خیال میں ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو ہے سسٹم یہ ہو چکا ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ آگے دکھا کے نوکری میں بھرتی ہوا جائے. حالانکہ یہ خام خیالی ہے, سبز باغ ہے جو بچے کو دکھایا گیا ہے. بچے کو آخری سال میں اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ڈگری لے کے نکلے تو جاب آگے پڑی ہو, اسے پتا ہو کہ میں نے یہ جاب کرنی ہے. اب المیہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کوئی بھی جاب دے دیں کر لیں گے. اب کوئی بھی جاب والا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے نا وہ بہت ہی پیتھیٹک ہے اور بہت ہی, میں کہتا ہوں ترس آتا ہے مجھے اس بندے پہ جو کہے مجھے کوئی بھی جاب لے دے. مطلب مجھے ذاتی طور پہ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے بچوں پہ جو کہ مجھے کوئی بھی جاب دے دیں. ٹارگٹ ہی کوئی نہیں ہے, ایم لیس ہے. حالات بھی تو ایسے ہیں نا پاکستان کے, کیا کرے بندہ, کہاں جائے, پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہے جہانگیر صاحب. نہیں حنان, ٹارگٹ کوئی نہیں. اب فزکس ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میری 3-4 آپ 3-4 ٹارگٹ سیٹ کریں. کوئی یہ نہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے, یہی جینا مرنا ہے. اب دیکھیں ایف ایس سی کے بعد ہزاروں بچوں کا خواب ہوتا ہے MBBS کرنا. یہ پاسبل نہیں ہے ہر بچے کا وہ خواب پورا ہو, وہ ٹارگٹ پورا ہو. تو آپ کو ملٹیپل ٹارگٹس, ملٹیپل گول سیٹ کرنے چاہیے. یہ نہیں ہوگا تو میں یہ کروں گا, یہ نہیں ہوگا تو میں یہ کروں گا.
ہمارے ہاں ایک بھی ٹارگٹ نہیں ہوتا بچوں کا. جیسے میں نے اب ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ فزکس کرنے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. کوئی 2-3 ٹارگٹ سیٹ کریں, ان پہ ناک کریں. ان تینوں میں سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ 3 ٹارگٹ سیٹ کریں اپنے ڈیورنگ اسٹڈی ماسٹرز میں 16 سالہ تعلیم تک, تو 3 ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ آپ کا ضرور پورا ہوگا, لیکن آپ کلیئر کٹ ہوں کہ میں نے ان 3 میں سے کوئی ایک کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی تو ہوتی ہے, مس نیلوفر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اس میں ایک چیز میں اس میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتی ہوں. اس کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو میٹرک میں اس کے بعد بھی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ملتی ہے. وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کے پیرنٹس چاہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. جب ان کی وہاں سلیکشن نہیں ہوئی تو پھر وہ کسی نہ کسی سبجیکٹ میں BS کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے پاس چوائس کیا ہوتی ہے, ان کے پاس سمپل ڈگری ہے اور وہ کوئی نہ کوئی پھر کلیریکل جاب کی طرف انہیں جانا موو کرنا پڑتا ہے. ایک تو اگر ہمیں انہیں ان ٹائم اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو انٹر کریں کہ بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ ملے, جو اس کا ٹیسٹ ہے, جس میں اس بچے کا انٹرسٹ ہے, اگر وہ بچہ اس طرف جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے گول سیٹ ہوتے ہیں, وہ اس کی لرننگ اچھی ہوتی ہے, اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس ڈگری کو کمپلیٹ کرتے ہوئے, اور اس کے بعد جب وہ پھر مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے تو اس لرننگ کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیتا ہے. وہاں پر جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم اسے چوائسیز نہیں دیتے. نمبر 2, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمپل ڈگریز کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور پیرنٹس بھی, ٹیچرز بھی بچوں کو اگر یہ اویئرنیس اور انکریجمنٹ دیں کہ ٹیکنیکل ڈگریز کی طرف جائیں. بچہ سمپل FSC کے بعد بچہ جو ہے ان فیلڈس کی بجائے, سمپل BS کرنے کی بجائے اگر وہ ٹیکنیکل ڈپلوماز کی طرف جاتے ہیں تو اس کی ہماری مارکیٹ میں جابس کی ریشیو زیادہ ہے, وہاں ضرورت زیادہ ہے. بچہ وہاں پہ جلدی ایڈجسٹمنٹ بھی ان اسٹوڈنٹس کی ہو جاتی ہے, اور ان کے پاس جو ہے وہ چوائسیز بھی زیادہ ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو مجھے یہ بتائیے گا کیریئر کاؤنسلنگ کا رجحان کیوں کم ہے ہمارے معاشرے میں؟ اس کی طرف ابھی جس طرح سے کچھ چیزوں کی طرف انٹرسٹ یا دھیان نہ ہونے والی بات ہے کہ جس طرح سوشل کچھ ٹیبوز بن جاتی ہیں, انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ایک اس طرف لائن لگ جاتی ہے, اس طرح سے ابھی اس چیز کی طرف دھیان نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کہیں پہ یہ کروایا بھی جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہوتی. وہ ایسا فیملی اسٹرکچر میں جو چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ لائک گولز ہیں یا یہ لائکس اور ڈس لائکس ہیں, اسی کی طرف زیادہ رجحان ہے. اور ابھی جہاں پر اگر کبھی ہے بھی اور اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ کال بھی کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں جو اسٹرینتھ ہے وہ نہ ہونے کے برابر اٹینڈ کرنے والوں کی ملتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اگر کوئی ڈفرینٹ لائنس کی طرف بچہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈسکریجمنٹ زیادہ ملتی ہے کہ ابھی یہ نیو پروفیشن ہے, ابھی اس کے بارے میں سنا نہیں گیا ہے, تو پتہ نہیں تمہیں کس طرح کا رسپانس ملے. تو جو آلریڈی سیٹ گولز ہوتے ہیں یا جو لوگ کامیاب ہیں ہماری سوسائٹی میں, تمہیں بھی وہی کچھ کرنا چاہیے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. جہانگیر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ صورتحال میں مزید بہتری آئے گی؟ کیریئر کاؤنسلنگ کا فقدان جو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے, اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اجہان, ہم نے بے شمار دفعہ کیریئر کاؤنسلنگ پر اسی سیٹ پر بیٹھ کے بات کی اور گورنمنٹ سے یہ التجا کی, ریکویسٹ کی کہ گورنمنٹ اس کو تھوڑا سا ٹیک اپ کرے. دیکھیں, فیصل آباد میں صرف 2200 گورنمنٹ کے اسکول ہیں, لیکن کیریئر کاؤنسلنگ نام کی ایک بھی چیز موجود نہیں ہے, کوئی ایک آفیسر نہیں ہے. یہ صرف فیصل آباد کی بات نہیں, پورے پنجاب میں اگر بات کر لیں 50,000 سے زیادہ گورنمنٹ اسکولز ہیں, لیکن پورے پنجاب میں کیریئر کاؤنسلنگ نام کی ایک سیٹ موجود نہیں ہے. ان کی CEOز ایجوکیشن کانفرنس ہوتی ہے ہر ماہ یا 2 ماہ بعد, جس کو چیئر کرتے ہیں سیکرٹری اسکولز, کبھی کبھی وزیر تعلیم بھی چیئر کر لیتے ہیں. CEOز ایجوکیشن کانفرنس میں کہ ایجنڈا 19 سے 20 پوائنٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے, اس میں کبھی کیریئر کاؤنسلنگ کا ذکر نہیں آیا. تو گورنمنٹ کی سیریسنیس دیکھ لیں کہ ایجوکیشن میں جب بھی جہاں بھی کہیں بھی بات ہوگی کیریئر کاؤنسلنگ کا نام و نشان موجود نہیں ہوگا. اب مانیٹرنگ کے لیے الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, مانیٹرنگ, اس میں انہوں نے ریٹائرڈ جو فوج کے بندے وہ رکھے ہوئے ہیں جو اسکولس کو جا کے مانیٹر کرتے ہیں. اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر رکھے ہوئے ہیں جو اسکولس کو مانیٹر کرتے ہیں, 15-20 اسکول دیے ہوئے ہیں ہر AEO کو. اس طرح ڈپٹی DO کا سیٹ اپ موجود ہے, DOز موجود ہیں, لیکن کہیں بھی اس ساری ہرارکی میں کیریئر کاؤنسلنگ نام کا کوئی آفیسر موجود نہیں ہے پورے پنجاب میں. اچھا, سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے میٹرک کے بچے کو کیریئر کاؤنسلنگ کی. ایون میٹرک سے پہلے جب اس نے میٹرک سلیکٹ کرنا ہے, سائنس پڑھے, آرٹس پڑھے, کمپیوٹر پڑھے, کون سی فیلڈ آگے جوائن کرے. میٹرک کیونکہ پہلی سیڑھی ہے ہماری جو ساری عمر ہمارے ساتھ چلنی ہے, اسی بیس پہ ہم نے آگے کوالیفائی کرنا ہے ایڈمیشنز کو. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر بچے کو خواہشات پر سائنس پڑھا دی جاتی ہے. اب خواہش پر جب بچے کو سائنس پڑھائی جاتی ہے تو وہی رزلٹ آتا ہے جو پچھلے سال 9th کا آیا 43%.
اتنی زیادہ سپلیاں آپ گزٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سپلیاں ہوں گی فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، انگلش، اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو سبجیکٹ چھٹا نظر نہیں آئے گا. کیونکہ ہم نے خواہشات پر بچوں کو زبردستی کہا کہ آپ سائنس پڑھو. میں نے بیٹے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، میں نے بیٹی کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، میں نے بیٹے کو انجینئر ہی بنانا ہے. یہ 2-3 چیزیں ہمارے مائنڈ میں اسٹک ہو کے رہ گئی ہیں. اس کا نقصان بچے کو ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بار فیلئر جو ہوتا ہے نا بندے کو مینٹلی طور پر ڈاؤن لے جاتا ہے کہ یار میں فیل ہو گیا. اب بچے کی کیپیسٹی نہیں تھی وہ پڑھنے کی، لیکن اس کو زبردستی کہا گیا. میں پہلے بھی ایک بار کہا تھا اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بندے پہ اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن ہم ڈالتے ہیں. ہم بطور پیرنٹ ڈالتے ہیں، بطور ٹیچر ڈال دیتے ہیں، بطور سوسائٹی ہم ڈال دیتے ہیں بچوں پہ ان کے کیپیسٹی سے زیادہ برڈن، جس کا رزلٹ وہ ہمیں دیتے ہیں فیلئر کی صورت میں، اور ہم پھر بچے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. فیلئر کا قصوروار بچہ نہیں ہے، اس کے پیرنٹ ہے، اس کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سوسائٹی ہے جس نے پریشرائز کر کے اس کو سائنس پڑھنے پہ مجبور کیا. وہ بچہ اس قابل نہیں تھا. اچھا میٹرک وہ دھکا لگا کے پاس کر بھی لے گا، پھر اس کو ایف ایس سی کروانی ہے. اب وہ بچہ جس نے میٹرک میں 500 نمبر لیے ہیں اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یہ ایف ایس سی میڈیکل کرے گا. مطلب دیکھیں المیہ کتنا بڑا ہے کہ بچے کی کیپیسٹی دیکھیں. میٹرک میں وہ کہتے ہیں نا رو دو کے پاس ہوا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ اس کو ہم نے ایف ایس سی میڈیکل کروانی ہے، ایف ایس سی انجینئرنگ کروانی ہے. میرٹ اتنے آئی ہیں کہ 90% سے نیچے والا بندہ پاس نہیں کھڑا ہو سکتا، اس لائن کے پاس بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ میرٹ والی جو لائن ہے. تو ہم 50% نمبر لینے والے بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایف ایس سی میڈیکل بھی کرے گا، ایف ایس سی انجینئرنگ بھی کرے گا، اور ہمیں آگے میرا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے گا. تو کتنی خام خیالی ہے اور کتنا خوش فہمی ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. بطور پیرنٹ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے جو 500 نمبر والے بچے کو ایف ایس سی کروا رہا ہے. مطلب یہ میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر ہم اپنے بچے کو 500 نمبر پہ ایف ایس سی میں داخلہ دلوائیں گے. یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے ساری عمر کے لیے. اسی طرح سے ٹیچر اگر کسی کو مشورہ دے بھی دے کسی پیرنٹ کو کہ بچے کے نمبر کم ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا آپ اچھا بہانے کیا ہوتے ہیں جی بچے بیمار ہو گیا تھا میٹرک کے پیپر میں اس لیے نمبر نہیں آ سکے، بچے کے گھر میں بہن بھائی کی کسی کی شادی آ گئی تھی بچہ نمبر نہیں لے سکا. اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. مس نیلوفر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. میڈم آپ کی سبمیشن کیا ہے اس حوالے سے؟ اچھا اس میں ایک چیز جس طرح سے ابھی بات ہوئی کہ ٹیچر جو ہیں وہ بھی اس میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اور بچوں کو ایک اچھی فیلڈ دینے کے حوالے سے. تو ٹیچرز کا جو رول یہاں پر ہے کسی حد تک ان کی طرف سے بھی کمی ہے اور بہت حد تک جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ان پر ٹرسٹ کی کمی ہے. اور یہ ایک ہمارا ایک معاشرے میں ایک بہت بگ پرابلم یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچرز کو اب وہ پیرنٹس کی طرف سے رسپیکٹ نہیں دی جاتی جس کی بنا پہ ان کی بات اور ان کی رائے کو بھی اہمیت دی جا سکے. اور اسی وجہ سے پھر جو بچوں کی جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی کہ بچوں کے مینرز میں جو پرابلم نظر آتے ہیں وہ ٹیچر جب ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں جا کے یہ انٹر کنیکٹڈ چین وہاں پر بھی اثرات ڈال رہی ہوتی ہے کہ جو چیز اس میں وہ بہتری ٹیچر کے کہہ دینے سے آ جانی تھی وہ جب اس کی بات کی اور ذات کی اہمیت نہیں ہے تو وہاں سے اس کی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے اور اس میں بہتری بھی نہیں آتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ بچہ جو ہمارا اتنے کم مارکس کے ساتھ وہاں تک میٹرک تک پہنچتا ہے اگر اس اسٹوڈنٹ کو ایک پراپر گائیڈنس دی جائے تو اس کے لیے بہت ساری اتنی واسٹ فیلڈ ہیں کہ جہاں پر وہ جائے تو ایک بہت رسپیکٹیبل پروفیشن میں جاتے ہوئے بہت پراؤڈی یا بہت ایک مطلب رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے ساتھ وہ معاشرے میں سروائیو بھی کر سکتا ہے اور اپنا کوئی نہ کوئی پروفیشن اور کسی بہتر فیلڈ میں بھی جا سکتا ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم اس کو جو ہے وہ پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو معاشرے میں اس چیز کی ضرورت بھی ہے اور پرسنز بھی موجود ہیں. جسٹ ہمارا اس کی طرف جو ہے وہ رجحان کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں جس کی ضرورت ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں اور اپنے بچوں کو بہتر پروفیشن کی طرف لے کر جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جہانگیر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ڈگریاں تو بانٹی جا رہی ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن تعلیم اس حساب سے نہیں دی جا رہی کہ اپنے مرضی کا پروفیشن جو ہے وہ اگلا بندہ جا کے جوائن کر سکے. تو کیا یونیورسٹیز کے اندر اسکولوں کے اندر تو نہیں ہے یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ ڈگریاں دی جاتی ہیں وہاں پہ کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کا پلاننگ ہے؟ اچھا حنان میں اس کا بھی بڑا مطلب مخالفت کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں کیریئر کاؤنسلنگ یونیورسٹی میں کیریئر کاؤنسلنگ کیا کرنی جب بچے نے ایک پروفیشن سلیکٹ کر لیا ایک ڈگری سلیکٹ کر لی داخلہ لے لیا. اب جس نے بی ایس کسی بھی سبجیکٹ میں داخلہ لے لیا اس کو چینج
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड हाफ हमारा स्टार्ट हो चुका है और सेकंड हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि तमाम तर ऑडियंस नाज़रीन जो हमें देख रही है अपने घरों के अंदर, उनके लिए हम स्पेशली जो मार्केट कमेटी की तरफ से लिस्ट पब्लिश की जाती है जिसमें अशिया खुरनोश, सब्जियां, फ्रूट्स और इसके साथ साथ दीगर चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बताए जाते हैं। न सिर्फ बताए जाते हैं बल्कि हमारी कोशिश होती है कि गुज़श्ता रोज़ से भी उनको कंपेयर किया जाए ताकि आपको बताया जाए कि रेट्स में वाज़िया कमी आई है या बढ़े हैं। तो रेट्स आज क्या हों ये हम आज के भाव हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है उसमें देखेंगे। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी का क्या कहना है आज के रेट्स के हवाले से? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जो जारी कर दी गई है। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गिया गोश्त और अंडे फार्मी अपनी साबका मुकर्ररा कीमत और बुलंद तरीन सतह पर कायम है। ब्रायलर मुर्गिया गोश्त ईद से कबल 690 रुपये किलो जबकि ओपन मार्केट में 750 किलो तक दस्तयाब है। और जो अगर बात करें बोनलेस की तो 800 को भी क्रॉस करता देखा जा रहा है। अंडे फार्मी 233 रुपये दर्जन के ऊपर बरकरार हैं। ओपन मार्केट में 250 से जायद फरोख्त हो रहे हैं। बाकी भी सब्जियों में आज तेज़ी देखी जा रही है, बल्कि ईद से कबल पूरे हफ्ते में जो है वो तेज़ी देखी गई है। टमाटर 2 रुपये महंगे हुए हैं, 93 से 95 रुपये किलो। आलू 70 का है, प्याज 50 रुपये किलो है। अदरक थाईलैंड 800 रुपये किलो पे पहुंच चुका है। लहसुन चाइना 340 पे, सब्ज मिर्च जो है 115 रुपये किलो है। बंद गोभी 5 रुपये महंगी हुई है, 60 से 65 की। खीरे 10 रुपये महंगे हुए हैं, 85 रुपये से 95 रुपये किलो। मटर सब्ज 30 रुपये महंगे हुए हैं, 240 से 270 रुपये किलो। शिमला मिर्च 20 रुपये महंगी हुई है, 100 से 120 रुपये किलो। धनिया 10 रुपये महंगा हुआ है, 180 से 190 रुपये किलो। अरबी 25 रुपये किलो महंगी हुई है, 145 से 170। सेब काला कुल्लू 330 पे है, सेब सफ़ेद 220 पे है। केला 230 रुपये दर्जन पे है। फालसा 10 रुपये सस्ता हुआ है, 180 से 170। आड़ू 160 पे है, खुबानी 180 रुपये किलो पे बरकरार है। तरबूज 5 रुपये महंगा हुआ है, 40 से 45। गर्मा 10 रुपये महंगा हुआ है, 90 से 100 रुपये किलो। आम अनवरटोल 140, आम दुसहरी 140, आम सिंदड़ी 150, आम मालदा 80 रुपये, आम चौंसा 160 रुपये। आम लंगड़ा 5 रुपये सस्ता हुआ है, 80 रुपये से 75 रुपये किलो पे आ चुका है। तो मौसमी फल जो है वो इस हफ्ते 2 से 3 बार सस्ते हुए हैं, लेकिन बाकी कमोडिटीज़ देखें जिसमें खास तौर पे सब्जियां और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त और अंडे हैं वो महंगे होते और आवाम पर बोझ डालते इससे कबल नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट सेगमेंट में भी एजुकेशन पे बात हो रही थी, तो मैं चाहता था कि आज इसमें मजीद जो है वो गुफ्तगू की जाए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के हवाले से हम ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर एजुकेशन के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं जो कि हो रही हैं और क्या इश्यूज़ हैं जो कि आजकल के लोगों को जो है वो फेस कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करते रहेंगे। इनका हल क्या है, किस तरह से मामलात को जो है वो हल किया जा सकता है। तालीम की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो कहाँ से शुरू हुई और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आने वाले दिनों में इसे मज़ीद बेहतर क्या किया जा सकता है और हिस्ट्री के साथ अगर आज के दौर को कंपेयर करें तो आज किस तरह की एजुकेशन चल रही है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इरफान अली मौजूद होंगे जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ एजुकेशन के। आपको वेलकम करते हैं जी। और CEO भी हैं कैमरॉन हाउस स्कूल सिस्टम के। बहुत एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि आप ले रहे हैं स्कूल के हवाले से और आपका स्कूल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर एहसन तारिक डोगर साहब भी मौजूद होंगे जो कि साइकेट्रिस्ट हैं DHK चन्योट में। आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और इरफान अली से शुरुआत करते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स पे आप क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान की सूरत हाल देख? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी सोसाइटी का सबसे जो अहम पिलर होता है उसके अंदर अगर उसको कैटेगराइज किया जाए 2, 3, 4 पिलर्स को, तो उसमें एजुकेशन जो है वो एक पिलर की हैसियत रखती है। किसी भी सोसाइटी का फिक्र फलसफा एजुकेशन जो है वहाँ से मुतय्यन होता है कि आपने फ्यूचर के अंदर अपनी कौन सी कौम, कैसी कौम आप चाहते हैं। इसके लिए आप एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। हर कौम अपना कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम बनाती है। हम अपने प्यारे वतन अजीज़ में जिसमें हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, अगर यहाँ की हम एजुकेशनल हिस्ट्री को देखें तो पहले हमारे अरूज के दौर के बाद फिर जवाल आता है और जवाल में यहाँ पर बरतानिया की हुकूमत आती है और उसके बाद वो एक निज़ाम तालीम बनाते हैं। ऐसा निज़ाम तालीम जिसके जो मुजद हैं वो लॉर्ड मिकाले हैं। लॉर्ड मिकाले खुद अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि मैं हिंदुस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम तालीम देने जा रहा हूँ कि जिसके बाद कोई
काला काला नहीं रहेगा, कोई गोरा गोरा नहीं रहेगा। ये दिखने में काले और गोरे होंगे, लेकिन असल में ये हमारे माइंडसेट के साथ सोचेंगे। जैसे हम सोचते हैं ये वैसे सोचेंगे। फिर इस कौम को बेसिकली एक उन्हें अपने जॉबियंस की ज़रूरत थी, अपने पास नौकरी करने के लिए लोगों को ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने एक निज़ाम तालीम बनाया जिसमें क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा उसमें तख्लीकी सलाहियत उसमें पैदा नहीं होती। अब वक्त आया कि मुल्क आज़ाद हो गया। मुल्क आज़ाद होने के बाद अब चाहिए ये था कि हम अपनी एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे काम करते। हम जो एजुकेशन सिस्टम हमें गुलामी के दौर में मिला है, जब एक मुल्क आज़ादी हासिल करता है तो उसको आज़ादी के उसूलों के मुताबिक वो अपना एजुकेशन सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन करता है। जैसे हमारे साथ जो एक मुल्क अलग हुआ इंडिया, तो वहाँ उन्होंने अपनी तरजीहात पर अपना निज़ाम तालीम बनाया जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया। और वो कौम आज अपना वक्त का सफ़र तय करते करते, प्लस माइनस तय करते करते कहाँ आ चुकी है। तो कोई भी कौम बनती है तो एजुकेशन सिस्टम से बनती है। तो एज अ रिजल्ट इंडियंस आज कहाँ खड़े हैं, उनकी फोनिक्स चेक कर लें, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप चेक कर लें, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर लें, उनकी आईटी के अंदर तरक्की की बात कर लें। चूंकि हम दोनों अलग हुए थे ना, एक वक्त में अलग हो रहे हैं, हमारा टाइम स्पैन एक है। तो उस दौरान में हम देखते हैं कि उन्होंने अपना निज़ाम तालीम बनाया जिसको एक उन्होंने मैन ऑफ द मिलीनियम का अवार्ड दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, कि इतना अच्छा उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जिस पर कौम डेवलप हुई, कौम बनी। और उसके नतीजे में आज प्लस से माइनस करके वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, इसका कंपैरिजन आज सोशल मीडिया के दौर है, हर पाकिस्तानी आराम से कर सकता है। और इसी तरह हम जो हैं पाकिस्तान के अंदर, हमने उस एजुकेशन सिस्टम में कोई खातर खा तब्दीली पैदा नहीं की, सेम एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया, उसमें रिफॉर्म्स नहीं की जैसे आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें अंदर हम दीगर ममालिक के अंदर सबसे पहले तो इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि आपके अंदर अपना इतनी विल और अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि आप अपना निज़ाम बना सकें, आप कोई भी अपना निज़ाम डिज़ाइन कर सकें। लेकिन अगर दूसरे दर्जे की सलाहियत ये होती है कि अगर आप में ये सलाहियत नहीं है कि आप अपना निज़ाम तालीम बना सकें, तो फिर जो दुनिया के अंदर जो एक्सपीरियंस मॉडल्स होते हैं आप उनको अडॉप्ट करते हैं। आपके एक्सपीरियंस मॉडल्स में क्या है, इस वक्त हमारे यहाँ चाइना है, रशिया है, जापान है, फिलिपाइन है, और इस तरह बहुत सारे ममालिक हमें मिलते हैं। इन मुल्कों के अंदर अगर हमारे पास अपना हम कोई निज़ाम तालीम मुदव्वर नहीं कर सकते, तो जिस निज़ाम तालीम को बनाकर दुनिया ने तरक्की की, दुनिया ने अपनी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक खड़ी की, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक चली गई। हम सुनते हैं कि और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि चाइना के अंदर एक ट्रेन या एक मेट्रो बस आती है और वो घर के अंदर से उसका डोर ओपन हो जाता है और घर के अंदर वो बच्चा ड्रॉप करके बिल्डिंग्स के अंदर से उसके पैसेजेस हैं और वहाँ से वो चली जाती है। चाइना हमसे कितने साल के बाद आज़ाद हुआ, ये हम इसमें देख सकते हैं। तो आज इस बात पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के हवाले से अगर बात करें तो कहते हैं कि जहाँ से जागे वहीं सवेरा। हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कि वो एजुकेशन सिस्टम के नाकाफ़ी होने को पीटते हैं, वो मसाइल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन सही मानों में मसाइल का हल वो मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो मेरी राय के मुताबिक आज भी हम अगर एजुकेशन रिफॉर्म्स पे चले जाएं, और एजुकेशन रिफॉर्म्स में सबसे पहले जो उसमें की पॉइंट है मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो होगा एक निज़ाम तालीम। आपके मुल्क में एक मजदूर का बच्चा और आपके मुल्क में एक बादशाह, एक वज़ीर आज़म या एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा, वो एक निज़ाम तालीम, सबसे पहले उसका सिलेबस एक होना चाहिए, उसका करिकुलम सेम होना चाहिए। इससे ज़हनी हमआहंगी पैदा होगी, कौम के अंदर ज़हनी हमआहंगी पैदा होगी। आज हमारे मुल्क के अंदर कई किस्म के एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करके एक क्लास डिस्टिंक्शन हमें नज़र आती है कि एचिसन के अंदर पढ़े हुए बच्चे, बीकन हाउस स्कूल के अंदर पढ़े हुए, और इसी तरह एलीट क्लास के जो इदारे हैं उनके अंदर पढ़े हुए बच्चे वो बिल्कुल अपने आप को डिफरेंट महसूस करते हैं। जो लोकल इदारे हैं, जो दूसरी कैटेगरी या तीसरी कैटेगरी के अंदर इदारे आते हैं, हमने इसमें भी कैटेगराइजेशन कर दी है। बिल्कुल, और ये स्कूल्स कुछ जैसे रूट्स है, फर्स्ट स्टेप है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि आप गिनवा भी रहे थे। तो अगर इनको कंपेयर किया जाता है दूसरे को, तो एक क्लासिफाइड क्लास जो है इंट्रोड्यूस करवा दी गई कि ये क्लास इन बच्चों की होगी, बाकी जो जितने भी पढ़ रहे हैं उनको और क्लास में लिया जाता है। तो एक एहसास कमतरी की फ़िज़ा हमारे मुआशरे में कायम कर दी गई है। ये इज़ दैट गुड? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक जो मैंने जैसे कुछ इदारों का जिक्र किया, उनके पढ़े हुए बच्चे जो हैं इस वक्त वो रूलिंग एलीट क्लास के अंदर हैं। जितने भी आपकी जो मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी आपके वज़रा होते हैं, जितनी भी आपके मुल्क की अशराफी है,
ان کے بچوں کے لیے ایک الگ نظام تعلیم ہے. تو جب ایک ایجوکیشن منسٹر کا بیٹا، آپ کے چیف منسٹر کا بیٹا، آپ کے پرائم منسٹر کا بیٹا، اس کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ میری عوام کے اندر یا دیگر لوگوں کے اندر اس کا وہ میل جول ہی نہیں ہے، تو جب وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھیں گے تو وہ کیسی پالیسیز بنائیں گے؟ وہ ایسی پالیسیز بنائیں گے جو بالکل ارریشنل ہوں گی. ہم عام طور پر مختلف جو ایجوکیشن، ابھی ہم نے ریسنٹلی بہت زیادہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 450 ارب پلس جو ہے انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر انہوں نے اس کو مختص کیا ہے. اس طرح اور بھی میں ذکر کرتا جاؤں گا تو وہ بہت زیادہ ڈسٹنکشن ملے گی، لیکن ایجوکیشن کے لیے انہوں نے 80 ارب روپے رکھے ہیں. اب جب ایجوکیشن کے لیے اندر 80 ارب روپے رکھے گئے ہیں تو یہاں سے ایک ملک کی تعلیمی ترجیحات کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو پھر جب وہ اشرافیہ، وہ لیڈ کلاس اس کلاس کے اندر پڑھ کر ان اداروں میں اور اس کے بعد جو رولنگ ایلیٹ کلاس کے اندر شامل ہوگی، وہ پھر ایسی پالیسیز بنائے گی جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک ہماری ایجوکیشن کے لیے اتنے پیسے کافی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو احساس کمتری بچوں میں ڈال دیا جاتا ہے بچپن سے ہی اسکولوں کو دیکھتے ہوئے، تو یہ بڑے ہو کے اس پہ کتنا ان کی ہیلتھ پہ یا مینٹل ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت زیادہ حد تک، کیونکہ پھر ساری عمر یہی کمپلیکسز جو چائلڈہڈ میں کریٹ ہوتے ہیں اوبیسلی اسکول سسٹمز کی وجہ سے ہوتے ہیں کریٹ، اور یہ ذہنی صحت کے اوپر ساری عمر اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کے سارے ڈیسیجنز اپنے چائلڈہڈ میں پیش آنے والے سٹریسرز کی بیس پر ہوتے ہیں. اور اگر تب کوئی اپنے آپ کو انفیریئر سمجھ رہا ہے تو اس کے فیصلے سوسائٹی کے لیے بہتر نہیں ثابت ہوں گے، اور وہ خود بھی ایک خاص حد سے آگے ایکسیل نہیں کر سکے گا. ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہماری فیلڈ ہے بینگ سائیکیٹرسٹ، آج انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز ہے، اور اس کی اویئرنیس ایجوکیشن کے تھرو اسکولز اور کالجز میں دینے کی زیادہ ضرورت ہے. اور جتنا بھی ہمارے سسٹم اور سیٹ اپ کے اندر ڈفرینسیشن ہے اسکول سسٹم کی، جو کہ گورنمنٹل لیول کے اوپر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تمام سسٹمز کے اندر ہم ڈرگس کے اگینسٹ اویئرنیس پھیلائیں تاکہ اسکول اور کالجز کے اندر ہی بچوں کو اس چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا کتنا عمل دخل ہے؟ ٹوٹل جس طرح ٹیچرز ہیں اسی طرح پیرنٹس کا بھی، ان کو بھی یہ نو ہاؤ ہونی چاہیے، ان کو سائنز اینڈ سمٹمس پتہ ہونے چاہیے بچوں کے کہ کس وقت ان کی ترجیحات میں فرق آ رہا ہے، کس وقت ان کا لائف سٹائل اس حد تک بدل رہا ہے کہ ہمیں شک شبہ ہو. اور خاص طور پہ پیرنٹس کو بچوں کو پاکٹ منی اور پیسوں کے متعلق جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ڈرگ اویلیبلٹی تبھی ہوتی ہے جب ہم کسی بھی بچے کو ضرورت سے زیادہ پیسے دیتے ہیں. سائن اینڈ سمٹمس کا بتائیں آپ، کیونکہ ہم نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے تو نیند. کسی بھی بچے کی نیند اس حد تک ڈسٹرب ہو یا تو بہت زیادہ یا بہت کم. اس کے بعد کمپنی، اس کے فرینڈس، اس کا سوشل سرکل، اس کے اندر اچانک کیا تبدیلی آئی. اس کے بعد موڈ سوئنگز، کسی بھی بچے کے اگر تو کوئی ایگزامز ہیں یا کوئی لائف کے سٹریسرز ہیں پھر تو موڈ سوئنگز کی سمجھ آتی ہے، لیکن وداؤٹ اینی ریزن موڈز کے اندر خاطر خواہ تبدیلی اچانک سے جب کبھی رونما ہو تو ہمیں پھر شک شبہ کرنا چاہیے ڈرگس کا. اور بچوں کے اوپر ایک خاص قسم کا چیک اینڈ بیلنس اسکول میں اور گھروں کے اندر سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایج اس طرح کی ہے کہ جس طرح ایک میچیور انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اسکول کالجز کے بچے ایک حد تک اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. تو ان کے اندر ایک کانسٹنٹ جو ہے سپرویژن ریکوائرڈ ہوتی ہے پیرنٹس کی، ٹیچرز کی اور باقی بھی سوسائٹی کے جن کے ساتھ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. ان لوگوں کو اگر کوئی بچہ بہت ہی ویئرڈ حرکت کر رہا ہے، کوئی بہت عجیب و غریب کام کر رہا ہے، موڈ سوئنگز، غصہ، لڑائی جھگڑا یا پھر ایٹ ٹائمز گھر سے بھاگ جانا، اس طرح کی جو خاص چیزیں اگر نوٹ کرتے ہیں پیرنٹس تو ان کو ایز سون ایز پاسبل کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس پراپر بایو سائیکو سوشل ماڈل کو ڈیل کرنے کے لیے رجوع کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے عرفان علی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر؟
حنان، یہ بہت اچھا سوال ایک سٹی 41 کے پلیٹ فارم سے یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کویسچن تو اقتدار کے ایوانوں میں ہونا چاہیے تھا، جو کہ اب ہمارے ایک میڈیا چینل کے تھرو اینی ہاؤ یہ بھی ایک ایجوکیشن کا بہت بڑا سورس ہے ہمارا میڈیا، اور یہ ہماری آواز بنتا ہے اور عوام کے اندر یا لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیے بغیر ہمارا وہی حال ہوگا جو کہ ایک الٹریٹ اور ایک لٹریٹ پرسن کے درمیان میں ایک ڈفرنس ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم یہاں پر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور 5 ماڈیولز ڈیلی بیسس پہ لانچ ہو رہے ہیں، اور جو ماڈیولز آج لانچ ہوتے ہیں اگلے دن اس سے اگلے 5 ماڈیولز ڈیلی بیسس پہ لانچ ہوتے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے آگے ایجوکیشن سسٹم کو اتنی ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ادارے اور یونیورسٹیز اور کالجز سمٹ کر ایک چھوٹے سے ایریے میں آ جائیں گے، اور جس سے آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی طرف دنیا جو کورونا کے اندر اس دنیا نے، پاکستان نے اور پوری دنیا نے پریکٹس کیا، وہ ماڈل فیوچر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور فیوچر کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، ملکوں نے اس حد تک انکلکیٹ کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کے اندر پیزا ڈیلیوری کا کام انہوں نے ایک روبوٹ سے لیا ہے، تو جسٹ انہوں نے ایک پیزا ڈیلیوری کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رائڈ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ آپ نے نکلنا ہے، پھر آپ نے روڈ کو کراس کرنا ہے اور ایک گھر میں داخل ہونا ہے، اور گھر جا کر آپ نے وہاں پر جا کر پیزا ڈیلیور کرنا ہے۔ تو انہوں نے جسٹ ایک اپنی مشین کے ذریعے سے جسٹ لائک اے ڈرون کیمرہ، ایک ڈرون باکس انہوں نے جسٹ بنایا ہے، اور اس کو وہیں سے آپریٹ کر کے وہ ڈرون باکس ود ان نو ٹائم ایٹ ارلی اسپیڈ، بہت زیادہ تیز اسپیڈ کے اندر وہ جاتا ہے، اور وہاں سے وہ پیزا ڈیلیور کر کے واپس آ جاتا ہے، اور اس پر ان کا خراجات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اگر ہم اپنے ملک میں ٹیکنالوجی سے، جو کہ ہمارا ملک بہت پیچھے ہے، ابھی بھی ہم پتھروں کے دور میں رہ رہے ہیں، ابھی آپ کے 90-95% اداروں کے اندر ملٹی میڈیا سپورٹ نہیں ہے، آئی پی بورڈز نہیں ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں وہ آئی ٹی کی پراپر ایجوکیشن آپ کے اندر وہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میٹرک تک کم از کم آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سبجیکٹ شامل کر دینے چاہیے، اور ٹیکنالوجی بیسڈ اس میں مواد اس میں ڈالنا چاہیے، اور میٹرک تک اس کو مسٹ قرار دے دینا چاہیے، جس طرح انگلش زبان ہے۔ ہم اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ عرفان علی موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ کیا کہیں گے آپ جو بچے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں اور ان کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی، چائلڈ لیبر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، کھانا انسان نے کیا کھانا، کھانا انسان کو کھا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ رکھا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وہ ایک اس طرح غالباً بابا بلے شاہ کا ایک شعر بھی ہے نا، تو کی جانے یار فریدہ، روٹی بندہ کھا جاندی، روٹی بندہ کھا جاندی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ جو بچے اسکول سے باہر ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک، ان لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے اور تعلیم کے فائدے کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فائنینشلی افورڈ نہیں کرتے۔ ایسے بچوں کے لیے میری اپنے رسپیکٹو گورنمنٹ کو یہ سجیشن ہوگی کہ وہ ان کے لیے ان وظائف کا انتظام کریں جس بچے نے ہوٹل پہ کھڑے ہو کر، ورک شاپ پہ کھڑے ہو کر، اور وہاں سے جو وہ کچھ چیزیں بیچ کر اور کچھ تجارتی اصولوں پر کام کر کے گھر میں جا کر کچھ پیسہ دینا ہے جس سے گھر چلے گا، یا باپ گھر پہ نہیں ہے، یا باپ نشہ کرتا ہے۔ مختلف قسم کے ہم واقعات دیکھتے ہیں۔ ابھی میں چند دن پہلے وہاں جھنگ میں ایوب چوک میں کھڑا تھا، تو وہاں پر ایک بچہ جو تھا، مجھے لگا کہ یہ بچہ مانگنے میں یعنی وہ اس طرح کانفیڈنٹ نہیں ہے جس طرح ایک فلو میں بچہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے جب اس کا انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، اس کی والدہ کو پیٹتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر شام کے وقت وہ 400 روپے سے کم جس دن پیسے لے کر جائے تو اس کو پراپر پنشمنٹ ملتی ہے۔ تو میں نے اپنے کانٹیکٹ نمبر بھی ان کے والد صاحب کا کانٹیکٹ نمبر مانگا، جو کہ نہیں تھا، اپنا کانٹیکٹ نمبر بھیجا ہے۔ تو ان سے یہی ارادہ ہے کہ ان سے رابطہ کر کے اس بچے کو اسکول کے اندر بلایا جائے۔ اسی طرح جو بچے باہر ہیں اس کے لیے ہماری چیمبر آف ایجوکیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے اور ہماری جو ایسوسیشن ہے اس میں ہم جو آرفنز بچے ہیں ان کو ہمارے یہاں فری ایجوکیشن کا ہم کانسیپٹ دیتے ہیں۔ جو شہداء ہیں ان کے بچے ہمارے یہاں فری ہیں،
اور اسی طرح جو اسٹرگلنگ فیملی ہیں یا جو ہارڈ شپ سے گزر رہے ہیں فیملیز، ان کے لیے بھی ہم اسپیشل ڈسکاؤنٹ اس میں دیتے ہیں. اصل یہ کام گورنمنٹ کا ہے، ایک ریاست کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے. ان بچوں کو اسکول کے اندر لائے، ان خاندانوں کی کفالت کرے. دیکھیں ہمارے عروج کے دور کے اندر اگر ایک خاندان کولیپس کرتا تھا، اس کا بزنس کولیپس کرتا تھا، تو اسٹیٹ اس کی تمام تر کفالت کرتی تھی. کنسیپٹ ہی نہیں تھا. پاکستان کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ کا بزنس گرو کر رہا ہے اور آپ کے بچے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ٹیکس لینے کے لیے گورنمنٹ بڑی پلان طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے وہ ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ سے پراپر ٹیکس لیتے ہیں. وابڑا والے وابڑا کی مد میں ٹیکس لیتے ہیں، اور ایک سوئی سے لے کر جہاز کی ٹکٹ تک ہم ہر چیز میں ٹیکس ادا کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ہاں لاس ہو جائے، کوئی کاروبار تباہ ہو جائے، تو وہ لوگ چاہے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیں، چاہے وہ فاقوں پہ آ جائیں، چاہے وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن ہماری ریاست ان کی کفالت نہیں کرتی. تو اس ایجوکیشن سسٹم کو جو بچے اسکول سے باہر ہیں، ان کو ہم اسی صورت میں اسکولوں کے اندر لا سکتے ہیں جب ریاست اس کو ایک اس میں اپنا کردار ادا کرے. ریاست کے پاس مشینری ہوتی ہے، ریاست کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، ٹیکسز کی رقم ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے ایک پین کا شروع میں آپ کو اظہار کیا کہ جسٹ 80-81 ارب انہوں نے تعلیم کی مد میں رکھے ہیں. وہ تو ان کی جو سیلریز ہیں اس کے اندر وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس سے ٹیکنالوجی کیا آئے گی، بچے جو باہر ہیں وہ اندر کیا آئیں گے. ابھی آپ کا 60% بوجھ پرائیویٹ اسکولوں نے اٹھا رکھا ہے. اب جو ذمہ داری 8 ذمہ داریاں بنیادی طور پہ ایک ریاست کی ہوتی ہیں، جس میں سے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، علاج، اور اگر ضرورت پڑے تو شادی کی فیسلٹی بھی دیگر ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پریکٹس ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی کوئی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے جو موجودہ بچے ہیں، جو شرح خواندگی ہماری 60% کے قریب ہے، جس میں بلوچستان میں 44% ہے، اسی طرح 44% کے قریب ہے، کے پی کے میں 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور یہ پنجاب کے اندر 58% ہے. اس 58 کے بارے میں میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ وٹ اباؤٹ دا ادر 42% کڈس. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اچھا، اس 58% میں بھی پنجاب کے اندر ہم بات کریں تو اس کا 60% بوجھ پرائیویٹ اداروں نے اٹھایا ہوا ہے، جو ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی. گورنمنٹ ایک سوئی سے لے کر جہاز تک کی ٹکٹ پر یا جہاز بنانے تک کی تمام چیزوں پر ہر شعبہ زندگی کے اندر اگر ٹیکس لیتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ کچھ سہولیات جو عوام کی بنتی ہیں، جو دنیا کے اندر دی جاتی ہیں، ان کو وہ سہولیات دینی چاہیے جو وہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آج ہمیں سب پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا، ہمیں مل کر ان بچوں کے لیے کام کرنا ہوگا، ورنہ پچھلے 70-80 سال کی نظام تعلیم جو بھی تھا، شرح خواندگی کم ہونے کا نتیجہ آج ہم اٹھا رہے ہیں. اور آج اگر وہ بچے باہر رہے تو آج کا نتیجہ ہم اگلے 10-15 سالوں میں اگلی نسل کے صورت میں اٹھائیں گے، اور وہ بہت ہی خطرناک اور بڑا خوفناک نتیجہ ہوگا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے بچے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ محرومیوں سے پھول کھلتا ہوا جب دیکھتا ہے نا انسان، بہت سارے جیسے آرفن بچوں کی بات بھی کر رہے، بہت سارے بچے اس میں سے لائق نکلتے ہیں، آفیسرز بن جاتے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہر طرح کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، وہ پھر بھی پڑھ نہیں پاتے یا پھر بھی وہ لائق نہیں بن پاتے. یہ کیا ذہنی اس کے پیچھے لائے عمل کیا ہوتا ہے؟ ذہن کیا کہتا ہے کہ بچوں کا تیز کس طرح سے ہوتا ہے، کمزور کس طرح سے ہوتا ہے، شارپ کیا جا سکتا ہے، یا یہ بلٹ ان کوالٹیز ہی ہوتی ہیں؟ بلٹ ان کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن سوسائٹی کے سٹریسز سے شارپ بھی ہوتی ہیں. اس میں وہی مولانا رومی والی بات ہے کہ لائٹ وہیں سے انٹر ہوتی ہے، یہاں پر انسان کو چوٹ لگتی ہے. تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے بچے جلدی چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں. اس زمانے کی سختیوں کو برداشت کر کے ان کے اندر ایک خاص قسم کی نو ہاؤ زمانے کو سمجھنے سے ریلیٹڈ زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہم پہلے اسکول سسٹم کے ڈفرینسیشن کی بات کر رہے تھے، اس میں بھی ہم دیکھیں تو اکثر لوور کلاس کے اسٹوڈنٹس زیادہ جو ہے وہ اچھا پیش آتے ہیں. دیکھیں سٹریسرز یا پریشانیاں ہر گورنمنٹ میں ہر زمانے میں رہی ہیں، لیکن ان چیلنجز کو فیس کیسے کیا جاتا ہے، یہ ایک ٹیچرز کا، زمانے کے پڑھے لکھے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا کام ہے اپنی سوسائٹی کو سمجھانا کہ ہم نے ان چیلنجز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. جس طرح کے بھی حالات ہیں ہم نے ان میں سے کیسے نکلنا ہے. اور جب آپ کو کوئی اچھے گائیڈز مل جائیں تو وہ جتنے بھی برے حالات ہوں ہمیشہ ان کے اندر ہوپ ہوتی ہے. اور یہ ٹوٹل فلسفی ہے ہمارے علامہ اقبال کی
کہ خدا کرے کہ آپ کی کشتی کو بھی کوئی ایسا طوفان ٹکرے کہ آپ کی موجوں میں بھی اضطراب آئے. جب انسان ایک سخت قسم کے حالات، ایک سخت قسم کے چیلنجز کو فیس کرتا ہے تو وہ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے گرو کر سکتا ہے. گورنمنٹ کا تو کام ہے کہ وہ ان چیلنجز کو منیمائز کرے، ان کو کم کرے، لیکن انڈر گیون سرکمسٹانسز ہم لوگوں کا، مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا، ایجوکیشنسٹ کا، ہم لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو راہ دکھانا. جتنے بھی مشکل حالات ہیں اس کے اندر سے کس طریقے سے وہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والے پتھروں کو تعمیر کر کے ایک عمارت بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمیں پوری سوسائٹی کو کمبائن ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا. اور میں اکثر بڑی تکلیف میں آ کر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ تم جو ہوتے تو زندگی ہم سے تلخ لہجے میں بات کیوں کرتی. آج ہماری اسٹیٹ کو ان بچوں کی طرف سوچنا ہوگا، ان محرومیوں کی طرف سوچنا ہوگا کہ جن محرومیوں کو دور کر کے ہم ایک طاقتور معاشرہ اپنی زندگی میں کھڑا کر سکتے ہیں. اور ہماری زندگی میں آج ایک صدقہ جاری کی طرح ہم سب مل کر متحد ہو کر چیمبر آف ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے بھی میں اوپنلی آپ کو یہ گورنمنٹ کو آفر کرتا ہوں کہ آئیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اختیار کرتے ہیں، آئیں ہم اٹیچ ہوتے ہیں. اور میں اس کے عہدیدار کی حیثیت سے یہ گورنمنٹ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو بچے باہر ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بہترین لائے عمل بناتے ہیں. آپ جو ایئر کنڈیشن پالیسیز ہیں ان سے ہٹ کر آپ ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں، جیسے کہ اب کچھ نہ کچھ پریکٹس ہماری یہ کچھ عرصہ سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ وہ پالیسیز بنانے میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے ہیں. تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ہم اپنی گورنمنٹ سیکٹر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں یا ہمیں اپنے پاس بلائیں. مل کر اس قوم کی تعلیم پہ کام کرتے ہیں جو آنے والے دور کے اندر بہترین تعلیمی انقلاب کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور ہم کھڑے ہوں، ہم مضبوط ہوں، ہم ایک دوسرے کو پکڑ لیں. وہ بچے جو باہر ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہم حصہ ملاتے ہیں، کچھ حکومت حصہ ملائیں، آئیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، اپنی شرح خواندگی کو 100% بہتر کرنے کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. عرفان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. کیا کہیں گے آپ، شہری اور دیہاتی علاقوں کی اسٹڈیز کو کمپیئر کیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ اس سے پہلے سر بہت بڑا فرق تھا. اب سنگل نیشنل کریکولم کے آنے کے بعد کسی حد تک وہ جو فرق ہے وہ منیمائز ہوا ہے، کیونکہ جو بیسک کورس آؤٹ لائن ہے اب وہ آلموسٹ سیم ہے. اس میں جسٹ انوائرمنٹ کا فرق رہ گیا. ایگزیکیوشن آف دا لیکچر اور اس کی جو میتھڈالوجیز ہیں یا ٹیکنیکس ہیں یا ریسورسز ہیں یا ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یا نہیں ہے، اب اس کا بیسکلی فرق رہ گیا. ایک ماحول کا جسٹ فرق رہ گیا. تو چند ایک ایلیٹ کلاس اداروں کے علاوہ سنگل نیشنل کریکولم کو اس وقت میکسیمم ہمارے ملک کے اندر وہ امپلیمنٹڈ ہے. تو جو بیسک جو سلیبس کی کورس آؤٹ لائن ہے وہ سیم ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک کہا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، شہر اور دیہات کی تعلیم میں کیا فرق نظر آتا ہے اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں. گاؤں میں رہنے والے بچے اور قسم کے حالات کو فیس کرتے ہیں اور شہر میں رہنے والے بچے اور قسم کے حالات کو فیس کرتے ہیں. تھوڑی لگژری اور تھوڑی افورڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ گاؤں میں رہنے والے بچوں کو ذرا ٹف حالات فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ان کی نیچر اور پرسنالٹی کے اندر تھوڑی ریجیڈیٹی زیادہ آتی ہے. جو ایجوکیشنسٹ اور باقی بھی ہمارے سوسائٹی کے پڑھے لکھے ڈاکٹرز اور ہمارے مدرسوں میں ہمارے ہر جگہ پڑھائی جانے والی جگہوں کے اوپر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس ڈیفرنس کو ختم کریں. اور یہ صرف سمجھانے سے، خاص طور پہ ہماری فیلڈ سائیکیٹری کے اندر ایجوکیشن سے ہم اس ڈیفرنس کو ختم کر سکتے ہیں. بعد میں ان بچوں نے ایک ہی چیز کے لیے کمپیٹ کرنا ہے. سی ایس ایس ایگزامس کو اگر ہم دیکھیں، جتنے بھی کمپیٹیٹیو اتھارٹیز کے ایگزامز ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی خاطر خواہ ڈفرینس نہیں ہے شہر کے بچوں کے اندر یا گاؤں کے بچوں کے اندر. اور سر بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ ریشوز کیا ہیں.
لیکن اس طرح کے ٹف حالات ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہی ہمارا کام ہے. اور ہم لوگ بچوں کو اور ان لوگوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جس طرح کے بھی ٹف حالات ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، ان میں سے ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے باہر آ سکتے ہیں. اور ہمیشہ ہر جگہ پر ہوپ موجود ہے، اور جتنا بھی ٹف یا مشکل ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا، ہم پوری دنیا کے اندر سب سے بیسٹ انجینئرز اور ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو جناب آپ کیا کہیں گے آنے والے دنوں میں کیا بہتری مزید لانی چاہیے جس سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکے؟ سر ہماری آپ نے جو آج کا ٹاپک چھڑا ہے حنان، وہ بیسیکلی انٹلیکچوئل ڈسکشن یہ ہے ساری، اور پالیسی میکنگ کے متعلق ہے. وہ ایک مشہور جو ہے کال ہے کہ سب سے جو کمزور دماغ ہوتے ہیں وہ شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو اس سے بہتر دماغ ہوتے ہیں وہ واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو سب سے بلند دماغ ہوتے ہیں وہ نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں. آج حنان آپ نے جو ٹاپک چھیڑا ہے وہ بیسیکلی نظریات کے متعلق ہے. تو نظریے کے متعلق اگر میں اپنی انپٹ اس میں دوں گا تو ہمیں چند چیزوں میں بڑے واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے پورے نظام تعلیم کو مکمل طور پر یکسر بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک کرنے کی ضرورت ہے، وہ ٹیکنالوجی بیسڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ پروجیکٹ بیسڈ ہو، وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہو، اور وہ پریکٹیکل ہو. ہماری پریکٹیکل لائف، یار یہ کیا بات ہوئی کہ ایم اے انگلش کرنے کے بعد یہاں انگلش بولنی نہیں آتی، ایم اے پولیٹیکل سائنس کے بعد یہاں آپ کو پولیٹکس کرنی نہیں آتی، ایم اے اکنامکس پڑھنے کے بعد آپ اپنا بجٹ آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے بنواتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسل نہیں کر رہی نا، یہ رسپانس نہیں کر رہا. یہ آپ کی کلاس کے اندر 100 بچہ ہے، 100 میں سے 90 فیل ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھی یہ پالیسی کا پرابلم ہے، اس میں میتھڈالوجیز کا پرابلم ہے. جب آپ کے ملک میں 100 میں سے 100% نتائج آپ کے خلاف جا رہے ہیں، تو آج تو ہمارے ملک کے اندر ہماری ایلیٹ کلاس کو بیٹھنا چاہیے نا، قانون سازی کرنے والے اداروں کو بیٹھ کر تعلیمی حوالے سے پوری قانون سازی کرنی چاہیے، اور پورا نظام تعلیم اس کے حوالے سے تعلیمی اصلاحات مجموعی طور پر ضرورت ہے ہمیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سپورٹس کا وزیر جو ہوتا ہے وہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، اور تعلیم والا جو ہے وہ سپورٹس میں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات بھی تو بہت زیادہ ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ اگر آئے گی اور اس شعبے کا متعلقہ شعبے کا بہترین انسان، اس کا سب سے زیادہ انٹلیکچوئل پرسن اس شعبے کو ہیڈ کرے گا، تو زندگی اس صورت میں بدلے گی. ورنہ اس قوم کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے، آپ کے چینل میں آپ کے توسط سے آپ کی کوشش بھی ہوگی، لیکن وہ اس وقت تک جو ہے وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہم مجموعی طور پہ ہو سکتے جب تک ہم اپنے ملک کے اندر نظام تعلیم کو پریکٹیکل نہیں کرتے، ٹیکنالوجی بیس نہیں کرتے، وہ پروجیکٹ بیس نہیں کرتے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ وہ تعلیمی ادارے جو سٹرگلنگ فیز میں ہیں ان کو بھی گورنمنٹ سپورٹ کرے. دیکھیں آپ کے گورنمنٹ اداروں کے اندر کیا نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی بھی کسی وزیر کا بچہ مجھے بتائیں جو گورنمنٹ اسکول کے اندر 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کے اندر پڑھتا ہو، تو جواب ہے نہیں. آپ کا کوئی بزنس مین بڑا ہو، آپ کا کوئی ایم پی ایم این اے کا بچہ وہاں پہ پڑھتا ہو، تو جواب ہے نہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اس سے غیر مطمئن ہے وہاں کے نظام سے اور سارے سیٹ اپ سے. اس سسٹم پر حکومت 10,000 روپے ایوریج فی بچہ خرچ کر رہی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر جو آپ کا کام کر رہے ہیں اس کے اندر ایک تو ہو گیا ایلیٹ کلاس پرائیویٹ ادارے، چلیں وہ تو اپنے آپ کو بہترین حالت میں قائم رکھے ہوئے ہیں. وہ ادارے جو سٹرگلنگ فیز میں ہیں، جن کی فیس 3,000 روپے سے کم ہے، ان کو ٹیکس فری قرار دیا جائے، ان کے ٹیکسز میں کمی کی جائے، ان کو سہولیات دی جائیں. ہر ادارے کے اندر آئی ٹی لیب ضروری قرار دی جائے، ہر ادارے کے اندر روبوٹکس کی تعلیم ضروری قرار دی جائے. بالکل یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں، اگر ہوں گے تو معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ، زبردست سیشن رہا آپ کے ساتھ. تو شو کا پروگرام کا جو وقت ہے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت، پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.